अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी आपसे मुखातब हूँ। साहिबो, गोली से पानी तक का सफ़र कैसा था और -1 की कहानी जो है 1947 से आज तक उसके ऊपर बात करेंगे। और इमरान खान है कोई और नहीं, जहरीला पानी, टांग टूट गई, ज़हनी मरीज़, ज़ालिम रियासत। और बिलावल भुट्टो ने जो सहाफ़ियों के साथ नशिस्त की उसमें इमरान खान के हवाले से क्या इंकशाफ किया और कैसी गुफ्तगू थी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और सबसे पहले आप देखिए, गुज़श्ता रोज़ रात को अडयाला जेल के बाहर दिसंबर की इस सर्दी में, चूँकि आप लोग पाकिस्तान से जो हमें देखते हैं आपको इदराक होगा कि सर्दी का जो लेवल है इस वक्त पाकिस्तान में वो क्या है। और वहाँ पे फिर गंदा पानी सुना गया, केमिकल ज़्यादा पानी, और फिर रात के 1:01 के ऊपर ये वाक़या जो है वो किया गया। पहले लाइटें बंद करके उसके बाद गोलियां मारते थे, अब लाइटें बंद करके गंदा पानी छोड़ा गया, कीचड़ हो गया। इमरान खान की बहनों के ऊपर पानी छोड़ के ये साबित किया कि ये रियासत ज़हनी मरीज़ भी है, ये रियासत ज़ालिम भी है, ये बच्चे खाने वाली माँ भी है ये रियासत। और फिर जो हालात और वाक़यात थे कि पानी छोड़ दिए जाने के बाद भी अलीमा खान वहाँ पे खड़ी रहीं। एक नौजवान, अगर आप इसकी तस्वीर देखें तो ये वाटर कैनन जो है उसके प्रेशर ज़्यादा पानी और गंदे पानी के सामने खड़ा है, हाथ खोल के खड़ा है, ललकार रहा है, बता रहा है नहीं बिकेंगे, नहीं झुकेंगे, खड़े रहेंगे, और पानी हो या गोली हो, दोनों सूरतों के अंदर। अफसोसनाक बात यह है कि पानी छोड़ा और लोगों को वहाँ से मुंतशिर करने की कोशिश की, और लोग जो थे वो वहाँ पे भी खड़े थे। और फिर कुछ लोग नहर में गिर गए, जिसमें से जो MNA हैं, पार्लिमानी लीडर जिनको अपोजिशन का मुंतखब किया है इमरान खान साहब ने, शाहिद हटक साहब MNA जो हैं उनकी टांग टूट गई या पाँव की हड्डी फ्रैक्चर हो गई, वो बेचारे अस्पताल में लेटे हैं। और ये कुर्बानियाँ हैं, ये सज़ा है जो ये लोग काट रहे हैं। आखिर कब तक सारा ये अमल होता रहेगा? इमरान खान के लिए एक आखिर कितना अरसा लोग जो हैं वो लड़ते रहेंगे? क्या सोहेल अफरीदी और तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई, इलामा नासिर राजा ये तमाशा देखते रहेंगे या इस तमाशे को ख़त्म करने के लिए एक बड़ा तमाशा लगाएंगे? साबित ये हुआ साहिबो, जो मैं अभी आपके सामने कहानी रखूँगा वो हामिद मीर साहब का गुज़श्ता रात का 32 मिनट का एपिसोड है, जिसके सियाक व सबाक में आपके सामने रखूँगा। अगर आपने इस्टेब्लिशमेंट के करतूत और किरदार को और सियासतदानों के किरदार को जानना है तो अपने दिल को, नीयत को, इरादों को बिल्कुल साफ़ और सीधा रखते हुए मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि हामिद मीर साहब के यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके ये 32 मिनट का जो व्लॉग है उनका, ये जो वीडियो है, इसको हर्फ ब हर्फ देखिए और बागौर सुनिए। अब जब से पाकिस्तान बना, जब से ये चीज़ें हुई, सारी हालात हमने देखे, तो उसके अंदर जो हामिद मीर साहब ने 32 मिनट में बात की वो मैं आपके पास 3 से 4 मिनट में रखता हूँ। इसमें से बेशुमार चीज़ें मैंने आपको पीट पीट के, चीख चीख के कई मरतबा बयान की हैं। उन्होंने कुछ ज़्यादा चीज़ें बयान की हैं, कुछ ऐसी बातें जो मेरे इल्म में भी नहीं थी। ज़ाहिर है हमने हिस्ट्री की किताबें पढ़ी हैं, हमें नॉलेज है, हमने सुना है, देखा तो नहीं। उसके बावजूद ये जो बात आप सुनेंगे तो इससे साहिब आपको पता चलेगा ये -1 वाला जो फार्मूला है ये कहाँ से शुरू हुआ। और अब 5 डॉक्टर जेल में जाएं, चेकअप करें, हों किसी और की तरफ से आने वाले, वो रिपोर्ट कब सामने आएगी, खान साहब कैसे हैं, कुछ है तो वहाँ पे गए ना लोग। फिर -1 की भी बात की जाए तो पाकिस्तान में -1 का मतलब होता है खलास। तो क्या आप उस वक्त का इंतज़ार करेंगे? इस मुल्क के अंदर अगर आपने इस वक्त का इंतज़ार करना है तो इंतज़ार करते हुए ये जो चीज़ें आपके सामने हम रखने लगे, इनको आप बागौर सुन लें और फिर पता चलेगा कि -1 क्यों कहा जाता है, इसकी डेफिनेशन क्या हुआ करती है, और हालात जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। और इन हालात को कंट्रोल इस्टेब्लिशमेंट तो करना चाहती है, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए। हुकूमत जो है वो -1 ही चाहती है, चूँकि इमरान खान इन तमाम नासुरों के रास्ते की बहुत बड़ी रुकावट है। ठीक है, जब धांधली हुई थी तो बिलावल साहब के बकौल के उनको और जब अदम एतमाद हुई थी तो तोपों का रुख जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ रखना चाहिए था। ये लोग कह रहे हैं कि ये जो माजराई की सियासत हो रही है, चीज़ें हो रही हैं, ये खान साहब को नहीं करनी चाहिए थी। अगर खान साहब ऐसे ना करते तो बीमारी डायग्नोज ना हो सकती, लोगों को पता ना चलता कि असल में ये जो मरीज़ है, ये जो मर्ज़ लाहक हो चुका है, ये मर्ज़ जो है ये लगता कैसे है।
اس کی تشخیص کی گئی اور اب اس کی تشخیص ہونے کے بعد اس کا علاج کرنا ہے۔ یہ علاج کرنے کے لیے زرداری صاحب نے کہا تھا آپ 3 سال کے لیے ہیں، ہم ہمیشہ کے لیے ہیں اور تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ میاں صاحب نے کہا تھا ووٹ کو عزت دو اور جنرل باجوہ اور فلانا اور یہ جو لوگ ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ ایسے کرتی ہے۔ اپنے اپنے حصے کا یہ سیاستدان سارے کام کرتے رہے، لیکن یہی سیاستدان عمران خان، نواز شریف، زرداری صاحب نا ایک دوسرے کو مائنس کروانے کے چکر میں رہے اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ڈیوائیڈ کیا، پھر ڈیوائیڈ اینڈ رول کیا اور یہ قصہ اور کہانی آج تک چلتی آئی ہے۔ اور لیاقت علی خان اب ماضی میں جا رہے ہیں، ہم 1947 سے شروع کریں گے۔ 2025 جو یہ سال ختم ہونے لگا ہے، یہاں تک کی کہانی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور لیاقت علی خان راولپنڈی میں گولی لگنے سے شہید ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ گولی مارنے والا افغان تھا اور انٹیلیجنس سے تعلق بھی تھا، پاکستان کی انٹیلیجنس سے تعلق تھا، اسے بھی فوراً گولی مار کر موقع کے اوپر قتل کر دیا گیا تھا۔ اور یہ تاریخ کا پہلا واقعہ ہے صاحبو کہ جب جس نے گولی ماری جو قاتل تھا وہ پہلے مر گیا، اور جس کو گولی ماری گئی جو مقتول تھے لیاقت علی خان صاحب، نواب لیاقت علی خان، وہ بعد میں اسپتال میں مرے تھے۔ کیوں مار دیا گیا تھا کہ اگر یہ شخص پکڑا جاتا، کچھ چیزیں ہو جاتی تو پھر کیا ہوتا کہ پتہ چل جاتا کہ یہ کس کا بندہ تھا، کیا تھا اور کس طرح سے اس نے جو ہے وہ چیزیں کی ہیں۔ اس کیس کی انویسٹیگیشن کرنے والا آفیسر بھی ایک جہاز کریش میں مار دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے کہ جہاز کریش میں کیا تھا کہ وہ جو آفیسر تفتیش کر رہے تھے، میں ان کا نام بھول گیا ہوں، وہ اسلام آباد سے کراچی جا رہے تھے اور تمام ثبوت ساتھ رکھ کے جا رہے تھے، ظاہر ہے وہ انویسٹیگیشن کر رہے تھے۔ پورے جہاز کو کریش کر دیا گیا تھا اور اسی طرح ضیاء الحق صاحب کا بھی جہاز کریش ہوا تھا، مشرف صاحب کے اوپر بھی اپنوں نے 3 حملے کروائے تھے۔ تو یہ پاکستان کے اندر شروع سے ہوتا ہے، چاہے ارشد شریف کی انویسٹیگیشن ہو، چاہے عمود الرحمان کمیشن کا معاملہ ہو، چاہے کوئی اور چیز ہو، جو تحقیق کر رہا ہوتا ہے اسی پولیس والے کو مار دیا جاتا ہے۔ اس جوائنٹ جو انویسٹیگیشن کمیٹی بنائی جاتی ہے اس کے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو آفیسر تھے لیاقت علی خان کے کیس کے اوپر، شہادت کے اوپر، قتل کے اوپر انویسٹیگیشن کر رہے تھے، وہ جب کراچی جا رہے تھے تو ان کا پورا جو چھوٹا جیٹ طیارہ تھا اس کو ہی فارغ کر دیا گیا تھا، کریش کر دیا۔ کون کر سکتا ہے؟ جواب لکھیے گا نیچے کمنٹ میں۔ اس کے بعد دوسرے وزیر اعظم حسین شہید سروردی تھے، جنرل ایوب جو ہر شے کے سیاہ و سفید کے مالک تھے، لوگ ان کو کتا کہتے تھے، انہوں نے حسین سروردی کو ٹھکانے لگایا۔ حسین سروردی کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا، وہ بھی غدار ٹھہرائے گئے۔ وہ 1956 کے آئین کی بحالی کی بات کیا کرتے تھے، جو کہ فوج جو ہے وہ اس وقت کہتی تھی کہ ہم اس آئین کو نہیں مانتے، اور حسین شہید سروردی جو تھے ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو ایوب خان کے دور میں جیل میں ڈالا گیا۔ جیل میں ڈالنے کے بعد وہ بیمار ہوئے، بیماری کے بعد وہ بیرونی دنیا میں گئے اور وہاں پر اسرار قتل ہوا تھا ان کا، اور وہ بھی قتل کیے گئے تھے، وہ بیماری سے نہیں مرے تھے۔ اچھا پھر کیا ہوا کہ شیخ مجیب الرحمان جو تھے انہوں نے حسین شہید سروردی جو تھے ان کی جگہ سنبھالی۔ شیخ مجیب الرحمان کو بھی غدار قرار دیا گیا، مشرقی پاکستان سے گرفتار کر کے مغربی پاکستان لا کر میاں والی کی جیل میں گرفتار کر کے رکھا گیا۔ نتیجہ کیا نکلا آپ سارے لوگ جانتے ہیں کہ انہیں پکڑا گیا، مشرقی پاکستان جو بنگلہ دیش تھا وہ علیحدہ ہو گیا، وہاں سے گرفتار کر کے اس طرف لایا گیا، اور حسین شہید سروردی بھی چلے گئے، پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان بھی دنیا سے چلے گئے، شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ کو پتہ ہے۔ پھر آگے آتے ہیں جی ذوالفقار علی بھٹو، پھر یحییٰ خان ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ضیاء الحق آتے ہیں۔ بھٹو صاحب پاکستان میں آئین کی بحالی کے لیے کوشش کر رہے تھے، سویلین سپریمیسی کی بات کرتے تھے، انہیں بھی جنرل ضیاء نے پھانسی پہ چڑھا دیا اور ان کا عدالتی قتل کیا گیا۔ پھر بے نظیر بھٹو شہید جو تھی ان کی کردار کشی کی جاتی رہی، جیل میں ڈالا گیا، ملک بدر کیا گیا اور پھر ایک جلسہ عام میں شہید کر دیا گیا۔ مگر مزے کی بات یہ ہے کہ ضیاء الحق بھی نہ رہے اور وہ بھی ایک جہاز کریش ہونے سے اس دنیا سے کوچ کر گئے، اور معاملہ یہ ہے کہ لیاقت علی خان سے لے کر بے نظیر بھٹو تک -1 کرنے والے آج خود منو مٹی تلے دفن ہو چکے ہیں۔ اور اب کیا ہوا کہ پھر سے نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ عمران خان مائنس ہو جائیں، اور احمد میر کے بقول عمران خان اگر مائنس ہوگا تو کل بلاول اور مریم بھی مائنس ہو جائیں گے، اور انہوں نے کھلے الفاظ میں کہہ دیا یاد رکھیے گا آپ کبھی بھی وزیر اعظم نہیں بن سکیں گے مریم اور بلاول، اور آپ کو بھی مائنس کر دیا جائے گا۔ تو اس پورے ملک کے اندر جو فساد کی جڑ ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے ہی لوگوں کے ساتھ ایسے کیا، سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف مورے کے طور کے اوپر استعمال ہوئے، پہلے بھی ہو رہے تھے،
آج بھی ہو رہے ہیں، اور مستقبل میں اگر انہوں نے حال میں اور مستقبل کی فکر کرتے ہوئے اپنے اوپر توجہ نہ دی، وہ چاہے عمران خان ہوں، نواز شریف ہوں، آپس میں چیزوں کو ٹھیک نہ کیا، تو یہ اسی طرح سے مائنس ہوتے رہیں گے، یہ اسی طرح سے دنیا سے جاتے رہیں گے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اور ذلیل و خوار کون ہوں گے؟ یہی سیاستدان، یہی پارلیمنٹ، یہی عدالتیں، خاص کر پاکستان کی عوام۔ تو لہٰذا جو پاکستان کی تاریخ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ -1 کرنے اور کروانے والے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے۔ سیاستدان پہلے کسی اور کے -1 ہونے کی خواہش کرتے تھے، پھر عمل ہو جاتا تھا، اور بعد میں جن کی خواہش پوری ہوئی تھی انہیں بھی مائنس کر دیا جاتا تھا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے، یہ پوری بات آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ پاکستان کی تاریخ کو دیکھیں، موجودہ حالات دیکھیں، -1 کی بازگشت دیکھیں، تو ان کے پاس آخری چارہ یہ ہوتا ہے جب کوئی ڈرے نہ، بکے نہ، پلیٹلیٹس کم نہ ہو، بیمار نہ ہو جائے، بیرونی دنیا میں، سعودیہ میں، جدہ میں ڈیل کر کے نہ جائے، لنڈن کی طرف ہجرت نہ کر کے جائے، تو پھر اس کو یا تو مار دیا جاتا ہے یا پھر ڈیل بنا کے بیرونی دنیا میں بیچ دیا جاتا ہے، اور پھر اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ تو لہٰذا جو پاکستان کے اندر اس وقت رات کو بھی ہوا، جو آئندہ بھی چیزیں ہوں گی، اس سارے عمل کو دیکھتے ہوئے پاکستانی عوام کے پاس، پاکستان تحریک انصاف کے پاس، تحریک تحفظ آئین کے پاس صاحب ایک ہی حل ہے: احتجاج کریں، کوئی انقلاب کی طرف جائیں، اس نظام سے عوام پاکستان کو اور خود کو آزاد کروائیں، اور سیاستدانوں سے انتقام لینا بند کر دیں۔ انقلاب آ بھی جائے تو اس کی صورت میں، اور اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے دور رکھنے کی کوشش کی جائے باصورت دیگر، اسی طرح سے کولو کے بیل کی طرح اور کوے کے مینڈے کی طرح یہیں پہ آپ چکر کاٹتے رہیں گے، اس کے سوائے اور کچھ نہیں ملے گا۔ یہاں ملک جائے باڑ میں، معیشت جائے باڑ میں، ملک پہلے بھی ٹوٹ چکا تھا۔ اب دیکھیے نا، صوبے بنانے کی بات ہو رہی ہے، 28ویں ترمیم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، بلاول بھٹو صاحب نے جو کہا، میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں، تو یہ کوئی 20 نئے صوبے بنانا چاہتے ہیں، ان سے کیا فائدہ ہوگا؟ پیپلز پارٹی کمزور ہو جائے گی، وہ جو سندھ میں مناپلی ہے، پنجاب کے اندر جو نون لیگ کی مناپلی ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گی، KPK کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کو پشتون پسند کرتے ہیں، ان کو بھی منصیرہ اور ان چیزوں کو الگ کر کے صوبے بنا کے کنٹرول کیا جائے گا۔ اگر نیت اچھی ہو تو صوبے زیادہ بن جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، میں اس ماڈل کا حمایتی ہوں، لیکن نیت خراب ہے، ارادے بالکل غلط ہیں، تو ایسی صورتحال میں پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ یہ جو صحافیوں سے ملے ہیں، بلاول صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو سیاستدانوں کے ساتھ بات چیت اور چیزیں جو ہیں وہ کرنی چاہیے، لیکن بلاول صاحب اب تو وقت گزر چکا ہے، ویسے وقت تو اب بھی ہے، لیکن نہ تو خان صاحب سیاستدانوں سے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں، اور نہ حکومت جو ہے وہ بات چیت کرنا چاہ رہی ہے عمران خان صاحب سے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو ہم نے استثناء دے دی ہے، ان کو ایکسٹینشن دے دی ہے، وہ جیسا ہم چاہتے ہیں ویسے کرتے رہیں گے، لیکن انہیں یہ سمجھ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے فائدے کے لیے کر رہی ہے، کل آج عمران خان کے ساتھ کر رہی ہے تو کل آپ کے ساتھ بھی یہ کرے گی۔ ان کے لیے آپ لوگ کوئی سگے نہیں ہیں، کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف اپنے مفادات کے اصول کے لیے ایسی چیزیں کریں گے۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ بلاول صاحب، کم از کم بلاول صاحب جیل میں جا کے عمران خان صاحب سے ملنے کی کوشش کریں گے، کوئی پیغام لے کے جائیں گے، یہ کوئی برف پگھلے گی، یا اسی طرح سے نظام چلتا رہے گا؟ اور کیا تحریک انصاف صرف اس ظلم کے سامنے مقابلہ کرتی رہے گی، یا کہ اس ظلم کے خاتمے کے لیے کوئی چیز کرے گی؟ اور کیا عوام پاکستان جو ہیں وہ ان کا ساتھ دے پائیں گے؟ یہ صاحب وہ سوالات ہیں، اور ہم اس نہج کے اوپر پہنچ چکے ہیں۔ پہلے گولیاں ماری گئیں، پھر زہریلا پانی، واٹر کینن، ٹانگیں ٹوٹ گئیں، ان کو ذہنی مریض ایک دوسرے کو کہتے ہیں، ریاست ظالم ثابت ہو چکی، سب چیزیں ہو چکی ہیں، لیکن سیاستدان جو ہیں انہیں اپنی فکر پڑی ہے، میں کب وزیر اعظم بنوں گا۔ فوج کے اندر یہ ہے کہ مجھے استثناء مل جائے، میں فیلڈ مارشل بن جاؤں، مجھے ایکسٹینشن مل جائے، میں فلاں عہدے کے اوپر لگ جاؤں، تو یہاں پہ عوام کی کوئی کسی کو فکر بھی نہیں ہے، عوام کی قدر بھی نہیں ہے۔ اور یہ بات ثابت ہے اور صاف ظاہر ہے کہ جب تک صاحب ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں آئے گا، اس وقت تک معاشی استحکام کسی صورت جو ہے وہ نہیں آ سکتا۔ تو کون اس کے اوپر توجہ دے گا، کون غور و فکر کرے گا؟ کوئی یہاں پہ فرشتے تو آ نہیں سکتے، یہی ملک، یہی عوام، یہی نظام، اسی کے اندر رہ کے اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو لہٰذا کیسے ٹھیک ہوگا، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، لیکن اس کو ٹھیک جو ہے وہ عوام ہی کر سکتے ہیں، اور کسی انقلاب کے نتیجے میں کر سکتے ہیں۔ وہ چیزیں ہو پائیں گی یا نہیں ہو پائیں گی، انہیں تو یہ فکر پڑی ہے کہ پہلے جیل سے نکالنا تھا، اب تو ملنے کے لالے پڑ گئے ہیں۔ تو باتیں جو ہیں وہ ڈے بائی ڈے خرابی کی طرف جا رہی ہیں، بہتری کی طرف نہیں جا رہی ہیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، دوسرے آج کے ایپیسوڈ میں جلد انشاءاللہ آپ سے
پھر ملاقات ہوگی اور اس میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں بیان کروں گا کہ آزاد کشمیر کے اندر بھی کس طرح سے آئین قانون کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے سفارشیں کروا کے کوئی ڈی اے جی بننا چاہتا ہے، کوئی احتساب بیورو کا چیئرمین لگنا چاہتا ہے، کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے، اور جس ملک کے اندر اس طرح کے حالات ہوں تو پھر پاکستان کے اندر اور دنیا کے اندر ہمارا نمبر 100 سے زائد نمبر کے اوپر ہوتا ہے کہ ہم انصاف نہیں کر پاتے۔ تو اس ایپیسوڈ کے اندر دیگر اہم خبروں کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کے حوالے سے جو چیزیں ہیں اس پہ بھی بات کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔